बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथे पारे का खुलासा। इसकी आवाज में अल्लाह तबारक व तआला अपने रास्ते में खर्च करने की फजीलत और एक उसूल बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि जब आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करें तो फिर वो चीज खर्च करें कि जो आपको पसंद और महबूब है। अपनी पसंदीदा और महबूब चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च करना और कुर्बान करना, ये अल्लाह तबारक व तआला को क्या है? महबूब है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास से बैतुल्लाह मस्जिद हराम की फजीलत को बयान फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं कि ये सबसे पहला घर है, ये पहली मस्जिद है जो रोए जमीन पर बनाई गई। मस्जिद हराम ये पहली मस्जिद है जो रोए जमीन पर बनाई गई। तो इसके पहले बनाने वाले कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बाद में वक्तन फवक्तन उसकी ताबीर नौ दोबारा होती रही, लेकिन रोए जमीन पर सबसे पहली मस्जिद ये थी। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं इसमें निशानियां हैं जहान वालों के लिए। इसमें सबसे बढ़कर अल्लाह फरमाते हैं मकाम इब्राहिम है, वो जगह जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे चढ़ के बैतुल्लाह की तामीर, आसान लफ्जों में यूं समझ लें कि उस पत्थर ने लिफ्ट का काम सरअंजाम दिया। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हज की फर्जियत का ऐलान फरमाया, वलिल्लाहि अला नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह फरमाते हैं जो इस्तिताअत रखता है उस पर जिंदगी में एक मरतबा हज करना फर्ज है। उसके अलावा नफल है, एक मरतबा फर्ज जो आदमी इस्तिताअत रखता है। इसके अंदर एक तो ये कि उसके पास आने जाने का खर्च हो, यानी जो पैकेज होता है वो मुकम्मल हासिल कर सके, वहाँ जो खाने की जो जरूरियात है वो अवेलेबल हो, और रास्ता पुरअमन हो, रास्ता पुरअमन हो। और तीसरा कि बाद में जो उसके अहलो अयाल हैं उनके लिए भी इतना छोड़ के जाए कि उन दिनों में उनके लिए वो जो जरूरियात जिंदगी है वो पूरी हो सके। अगर तीन शर्तें पाई जाए तो फिर उस शख्स पर जिंदगी में एक मरतबा हज करना फर्ज हो जाता है, बिला वजह इसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि फरमाया कि अगर हज फर्ज हो और वो सुस्ती करे और यहाँ तक कि वो मर गया तो फरमाया वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। इसलिए बिला वजह जिस पर हज फर्ज हो वो सुस्ती न करे, जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल फरमाए। और इसकी अपनी बरकत है, यकीन जानिए। बस वक्त हम समझते हैं कि कर लेंगे, यकीन जानिए आप ये कर लें, बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला हर लिहाज से तरक्की अता फरमाएंगे। हम समझते हैं दुनिया का ये काम कर लें, ये रह न जाए तो हज बाद में कर लेंगे। आप हज कर लें, ये दुनिया के सारे काम अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से मुकम्मल फरमा देंगे। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, यौम तबयज़्ज़ु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह, कि क़यामत के रोज कुछ चेहरे सियाह होंगे और कुछ चेहरे सफेद होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये कौन लोग हैं कि जिनके चेहरे सफेद होंगे? तो फरमाया अहलुस सुन्नती वल जमात, यानी वो लोग जो अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते हो और उनकी तालीमात पर अमल करते हो। और फरमाया कि वो कौन लोग कि जिनके चेहरे सियाह होंगे? फरमाया जो अल्लाह और रसूल को छोड़कर अपनी मर्जी के मुताबिक दीन पर चले। इससे मालूम हुआ कि दीन वही है जो अल्लाह ने अदा फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह फरमाई। आगे अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को बयान फरमा रहे हैं। याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो आपने अंबिया का काम किया, जो अंबिया काम करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम किया। अब आप आखिरी नबी थे, खातमुन नबीयीन थे। इसकी फजीलत से खत्म नबुव्वत की सदक़े अब अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम जिम्मे लगाया उलमा उम्मत के, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो उलमा है। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है कि खत्म नबुव्वत के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को अब ये फजीलत, ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि जो काम अंबिया करते थे अब कौन करेंगे? हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत। वो क्या करेंगे? थे सिफात भी बयान फरमा दी, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि अच्छे काम का हुक्म देंगे और बुरे काम से रोकेंगे, और उनका अल्लाह और रसूल पर ईमान होगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला कुफार के साथ दोस्ती से मना फरमा रहे हैं। फरमाया कि तेरी दोस्त कुफार को न बनाओ, तेरी दोस्त राजदार किसको बनाओ? ईमान वालों को। काफिर को राजदार न बनाओ, और वो मुखलिस नहीं हो सकता। अलबत्ता माली मामलात हो सकते हैं, उससे तिजारत हो सकती है, लेकिन उसको राजदार न बनाओ, दिली दोस्त न बनाओ। यानी जो दिली मोहब्बत है वो काफिर के साथ क्या है? मना है। इसलिए कि जो अल्लाह का नहीं है, जो अल्लाह का नहीं है वो हमारा कैसे हो सकता? अल्लाह तो करे।
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا، غزوہ احد کا ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت بیان فرمائی کہ مسلمانوں کی تعداد کم، صحابہ کرام کی تعداد کم، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. مد مقابل کافروں کی تعداد 2 گنا زیادہ، 3 گنا زیادہ، اسباب بھی زیادہ، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. تو یہ یقین بھی تھا کہ اللہ کے جو ماننے والے ہیں اللہ انہی کو فتح عطا فرمائیں گے، بس وہ استقامت کا مظاہرہ کریں اور ثابت قدمی سے چلتے رہیں. اور جو جہاد کا مقصد ہمیں سمجھ آیا وہ یہ کہ اس سے اسلام کی شان و شوکت بڑھتی ہے، اس سے اسلام کی شان و شوکت بڑھتی ہے. آپ اندازہ لگائیں غزوہ بدر کے بعد کیا اسلام کی شان بڑھی ہے. 313 3 گنا بڑا لشکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فتح عطا فرمائی، اور کفر کا زور پورا اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سربلندی عطا فرمائی. تو جہاد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو شان و شوکت عطا فرماتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کیا ایمان والو اللہ کے راستے میں صبر کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا. مشکلات آ سکتی ہیں لیکن آپ ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کریں، آپس میں مضبوط رہیں. نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ آپ کو ہی فتح عطا فرمائے گی، کامیابی آپ کا ہی مقدر ہوگی. آگے سورہ نساء، اس میں عورتوں کے مسائل کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام رکھا گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ پورے قرآن کے اندر سورۃ النساء عورتوں کے نام پر سورت موجود ہے، لیکن سورۃ الرجال مردوں کے نام پہ سورت موجود نہیں ہے پورے قرآن کے اندر. اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی تو اس کی قتل پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو عزت دی، اسلام ہی ہے جس نے عورت کو عزت دی. یقین جانی اسلام سے پہلے عورت کی عزت ہی نہیں، عورت کو تو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ مغربی ایک پروپیگنڈا ہے، ان کا ایجنڈا ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے اور کیا لیبل لگایا جائے کہ اسلام تنگ نظر ہے، اسلام تو عورتوں کے حقوق سلب کرتا ہے. یقین جانیے وہ زمانہ جاہلیت تھا جب عورتوں کے حقوق نہیں تھے. اسلام نے آ کر عورت کا مقام بتایا، اس کی فضیلت کو بڑھایا، اور اسلام ہی نے آ کر عورت کی شان کو بیان فرمایا. آپ اندازہ لگائیں قرآن کی سورت نام پہ سورۃ النساء، حالانکہ مردوں کے نام پہ تو نہیں ہے، اور پھر اللہ نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، عورتوں کی فضیلت کو بیان فرمایا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یتیموں کے مال کو ناحق ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ نے کسی کو سرپرست بنایا ہے یتیم کے اوپر تو وہ اس کی مال کی رعایت کرنا، حفاظت کرنا اس کے ذمے ہے، اور جب وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے پھر واپس لوٹانا بھی کیا ہے، ضروری ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں، تعدد ازواج کے بارے میں فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نکاح کریں جو آپ کو اچھی لگے عورتوں میں سے 2، 3، 4، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک عورت سے نکاح کرو. اسلام کے اندر زیادہ نکاح کرنا یہ پسندیدہ ہے. اگر کوئی انصاف کر سکے تو پھر زیادہ نکاح کرنا یہ کیا ہے، پسندیدہ ہے. لیکن اگر انصاف نہ کر سکے تو پھر ایک سے کرے، اس لیے کہ اگر انصاف نہیں کرے گا تو پھر یہ ظالم شمار ہو. ایک وقت میں 4 کی جات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ کی جات تھی، امت کو ایک وقت میں 4 نکاح کی اجازت ہے. اور پھر یہاں پہ بعض لوگ اس کا غلط مطلب دیتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، کہ اللہ فرماتے ہیں جو اچھی لگے اس سے نکاح کرو. لوگ کہتے ہیں اسلام نے لو میرج کی اجازت دی. یاد رکھیے اسلام نے بالکل اجازت دی ہے کہ انسان کو جو عورت پسند ہو، جو لڑکی پسند ہو، اسے نکاح کرے. لیکن اسلام نے یہ نہیں کہا کہ خاندان کو انسان تباہ کر دے، خاندانی روایات کو تباہ کر دے. انسان عزت کے ساتھ نکاح کرے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ گھر سے بھاگ کر شادی کرنا، اپنی مرضی کرنا، اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اس کے نتائج بڑے بھیانک ہیں. اس لیے والدین کو اگر ساتھ ملا کر، خاندان کو ساتھ ملا کر کیا جائے، اس میں ایک وقار ہوگا، ایک اس میں انسان کی عزت بھی بڑھتی ہے اور مضبوطی بھی بڑھتی ہے. اگر والدین ساتھ ہوں گے تو اس سے عورت کی مضبوطی بڑھ جاتی ہے. اس لیے والدین کی مشاورت سے اور ان کی مرضی کو شامل حال رکھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے. اور والدین کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ اولاد کی نکاح میں تاخیر نہ کریں. یقین جانیے آج نکاح نہیں ہو رہے، گناہ زیادہ ہو گئے، نکاح کم ہو گئے. تو یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں، ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، تو پھر ان کو نکاح کے اندر جتنی جلدی ہو سکے کرنی چاہیے، اس فرض کو ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اگر والدین کی سستی کی وجہ سے اولاد گناہ میں پڑے گی تو پھر والدین کی پکڑ ہوگی. اگر والدین کی سستی ہوگی،
اور اگر وہ اس قابل نہیں ہے پھر الگ وقت ہے. اگر وہ اس قابل ہے تو پھر والدین کو بلا وجہ کی سستی نہیں کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بچیاں کما رہی ہو وہ اکثر والدین بس اوقات تاخیر کرتے ہیں، لالچ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. یہ ظلم ہے. بچیوں کی عمریں گزر جاتی ہیں، اکثر یہ شکایتیں آتی ہیں بچیوں کی عمریں گزر رہی ہیں اور صرف کس وجہ سے تاخیر کی جا رہی ہے کہ وہ کما رہی ہے، وہ گھر کا خرچہ چلا رہی ہے. تو یہ ظلم ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت رکھا ہے اسی وقت کے اوپر ہو جائے تو وہ زیادہ سکون کا باعث ہے، زیادہ راحت کا باعث ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصے مقرر فرمائے کہ عورت کا کیا حصہ ہے، بیوی کا کیا حصہ ہے، مرد کا کیا حصہ ہے. اللہ نے حصے مقرر فرما دیے. اب اگر کوئی کسی کا حصہ کھائے گا تو اللہ فرماتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کرے گا. اگر بھائیوں کا حصہ ہے تو بہنوں کا بھی حصہ ہے، ان کو دینا چاہیے. اور اگر کوئی اپنی بہن کا حصہ کھائے گا تو قرآن نے اعلان فرما دیا کہ وہ اپنی پیٹ کے اندر کیا بھرے گا، آگ بھرے گا. اس کی جس کا جو حصہ ہو، جو حق ہو، اس تک پہنچانا کیا ہے، لازم ہے. اس شریعت نے مقرر فرما دیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نکاح کرو تو پھر حق مہر بھی ادا کرو. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، نکاح کا مہر ادا کرو. حق مہر کی کم سے کم تو مقدار ہے، کم سے کم مقدار ہے، زیادہ کی کوئی قید نہیں. کم سے کم 10 درہم اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے. اور آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسی شادیوں کے اوپر بہت زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے، لیکن جب حق مہر کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جو شرعی حق مہر ہے وہ آپ لکھتے ہیں. یاد رکھیے حق مہر یہ عزت ہے، یہ لڑکی کے لیے کیا ہے، عزت ہے. لہٰذا ہمیں حق مہر اپنی حیثیت کے مطابق لکھوانا چاہیے. اس میں عورت کی عزت ہے تاکہ اگر وہ اپنی سہیلی کو بتائے عورت تو فخر سے بتائے کہ میرا حق مہر اتنا ہے. ہم ایسی کتنی خرافات پہ خرچ کر دیتے ہیں، غیر ضروری خرچ کر دیتے ہیں. تو جو شریعت کا حکم ہے اس پہ تو قطعی کیوں نہ کرنا چاہیے. یقین جانے آج کل جو نکاح ہو رہے ہیں، شادی ہوتی ہے، لاکھوں روپیہ خرچہ ہوتا ہے، اور جب حق مہر ہوتا ہے تو 5,000 ہو 10,000. اب 10,000 میں کیا ہوتا ہے، بکری کا بچہ نہیں آتا. لیکن یہ تو توہین ہے. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹنگ بنائی صحابہ کرام اہل بیت کی کہ ہم حق مہر کی مقدار متعین کر دیتے ہیں. ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ پتہ چلا کہ آپ حق مہر کی مدت مقدار متعین کرنا چاہتے ہیں. کیا بالکل ایسا ہے، مشاورت چل رہی ہے. فرمایا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے. ان کا وہ کیسے، ان کا قرآن کی آیت موجود ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا. اس میں جب اللہ نے قید متعین نہیں کی تو پھر آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ ہمارے حق کو محدود کر دیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس عورت نے مجھے متاثر کیا ہے، لہٰذا جو میں نے سوچا تھا آج وہ سوچ ختم کر رہا ہوں. اس پر کوئی مقدار متعین نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے حیثیت کے مطابق حق مہر کا تعین کریں. اور پھر بات یہ ہے کہ وہ پیسہ بھی رہنا تو پاس ہی ہے، وہ کہاں جانا ہے. جب آپ کسی کو گھر میں لے آئے ہیں تو حق مہر بھی مشترکہ ہی استعمال ہوگا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کچھ محرمات کا ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے والدہ ہے، بیٹی ہے. یاد رکھیے شریعت نے ایک اصول بیان فرمایا. ایک ہوتا ہے نسب کی وجہ سے، خون کی وجہ سے رشتہ، اس کی وجہ سے، خون کی وجہ سے. اور ایک ہوتا ہے رضاعت کی وجہ سے، جیسے کوئی کسی کا دودھ پی لیتا ہے تو رضاعت کی وجہ سے ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے نکاح کی وجہ سے رشتوں کا قائم ہونا، جیسے اگر کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے اب اس کی ساس اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے. اگر کوئی کسی لڑکی سے کرتا ہے تو نکاح کی وجہ سے بعض رشتے حرام ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ شریعت نے کچھ حدود متعین کی ہیں اور فرمایا جو ان حدود کو قراص کرے گا وہ کیا ہوگا، ظالم ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اصول بیان فرما دیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کہ ایک وقت میں دو بہنوں کو بھی نہیں جمع کیا جا سکتا. ایک وقت میں دو بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر کوئی ایک فوت ہو جائے نہ رہے نکاح کے اندر تو پھر اس کی دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شرف عطا فرمایا، واحد صحابی کہ جن کے نکاح میں یک بعد 2 بیٹیاں پیغمبر دیا، وہ بھی ایک وقت میں نہیں، ایک انتقال کے بعد پھر دوسری بیٹی. اور پھر شریعت نے یہ بھی بتا دیا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ کہ آپ جس سے نکاح کریں گے، جس عورت سے نکاح کریں گے، اس کی اگر اولاد پہلے سے موجود ہے تو وہ بھی آپ کی اولاد ہی شمار ہوگی. وہ بھی کیا ہوگی، آپ کی سگی اولاد کی طرح ہی شمار ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.